हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारा जलाल यीशु नाम को मिले। हम खुदा का शुक्र करते हैं, यीशु नाम की तारीफ करते हैं, खुदावंद के मुकद्दस नाम को हम मुबारक कहते हैं, जिस नाम में हम सारे यहाँ पर जमा हैं कि खुदावंद का नाम ऊंचा किया जाए, मुकद्दस हो और जलाल पाए। और जब वो जलाल पाता है हमारी ज़िंदगी में तो इब्लीस शर्मिंदा होता है, इब्लीस को तकलीफ होती है, आग लगती है। लेकिन हम खुदा का शुक्र करते हैं क्योंकि हमारे पास खुदा का वो जिंदा कलाम है जो कि इब्लीस की तमाम फौजों पर, उसके तमाम कामों पर, और यीशु का वो नाम है जो इब्लीस की तमाम बादशाही पर गालिब है। आमीन। हमारे पास वो जिंदा लहू है जिसको लगाकर, जिसके अंदर छुप कर हम जो है वो खुदावंद यीशु के नाम में इब्लीस के जलते हुए तीरों का मुकाबला कर सकते हैं, जिसके वसीला से हम हमारी जिंदगियां जो है वो निजात पाती और फतह पाती हैं, हमेशा की जिंदगी हमें मिल जाती है। तो खुदा का हम बड़ा शुक्र करते हैं। जर्मनी में खुदा ने बड़े ही जलाल के साथ इस्तेमाल किया। आप लोगों को अपडेट्स मिलती रही होंगी, लेकिन वहाँ पर ज़िंदगियाँ खुदा ने बदली। कुछ और भी बता दें जो शायद मैंने नहीं डाल सका, अपलोड कर सका वीडियोस के ज़रिए से, या क्योंकि हम बड़े ही पर्सनल लेवल पे भी वहाँ पर खिदमत करते रहे फैमिलीज़ के अंदर, और उनकी वीडियोस जो हैं बनाई तो हैं, लेकिन उनको अपलोड करना जो पब्लिक डोमेन में, इट्स नॉट राइटफुल थिंग। और सबसे जो बड़ा वहाँ पर काम हमने देखा, जो हमने महसूस किया, जो हमने वहाँ पर हमारे हाथों के अंदर हुआ और खुदा ने वहाँ पर जो किया, वो ये था कि इब्लीस के साथ मुकाबला बड़े ही ज़ोरदार तरीके से, बड़े ही ज़बरदस्त लेवल पे हुआ। और जहाँ जहाँ गए वहाँ पर बदरूहें जो थी वो चाहती रहीं। खुदावंद का जलाल जो था वो बड़ा दलेरी के साथ खुदा ने हमें इस्तेमाल किया। और जब लोगों पर हाथ रखे गए तो उनके अंदर से बुरी तासीर और बदरूहें जो थी वो चीखे मार कर निकली। और एक नौजवान जो लड़का था, उसकी ज़िंदगी में बड़ा काम हुआ, 30 के करीब वो लड़का, वो खिदमत में आ गया है, उसने अपनी ज़िंदगी खुदावंद को दे दी हुई, और वो खिदमत करता है, कलाम पढ़ता है, समझता है। और उसके खिलाफ एक तासीर कड़ी हुई थी जिसका नाम लूसीफर था। और आप इस चीज़ को ये देख परेशान हो कि लूसीफर असली हालात आ गए। बेसिकली जिस तरह आप ये देखेंगे हम यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं तो हम नाम रखते हैं पतरस मसीह, यूनुस मसीह, हम मसीह ज़रूर यूज़ करते हैं। इसी तरह ये जो बदरू हैं, ये अपना जो गॉड है इनका लूसीफर, इसके नाम पर भी वो अपने नाम रखती हैं। लेकिन वो जो बदरू थी, वो जो लूसीफर था, वो उसके अंदर से जाने से वो रिफ्यूज़ कर रहा था। वो कह रहा था कि मैंने नहीं जाना। तो और क्या हुआ कि उस बच्चे की ज़िंदगी जो था, उस बच्चे का जो रिश्ता है एक ऐसे घराने में हुआ था जो कि पादरी लोगों का घराना है, और फिर वो रिश्ता ख़त्म हो गया। तो स्टोरी कुछ इस तरह, मैं यानी कि बिल्कुल बेसिक आपको इस तरह बता सकता हूँ ड्यू टू कॉन्फिडेंशियलिटी। तो उस बदरू ने ये दावा किया, उसने ये बताया कि मुझे उस पादरी और उसके घराने ने भेजा है। तो हमारे लिए बड़ी जो है ना वो स्ट्रॉन्ग और हमारे लिए परेशान कुछ सिचुएशन थी कि बहुत सारे खादम ऐसे हैं दुनिया में। बाइबल में लिखा कि झूठे खादम, झूठे नबी जो है वो उठ खड़े होंगे, और उन्होंने जो है वो शैतान का सहारा लिया उस बच्चे को मारने के लिए। और उसने कहा कि मैं इसको मारने के लिए यहाँ पर, गंदी बुरी बदरू ने कहा कि मैं, वो बोला शख्स के उसके अंदर से बोल रहा था, और वो बड़ी अजीब सी आवाज़ में बोल रहा था, और उसने कहा कि मेरा नाम लूसीफर है। तो मैं क्या, चल फिर भज जा, तो तू जड़ा लूसीफर आ गया तो चल निकल। तो उसके बाद जो है उसने कहा कि मैंने नहीं जाना। मैंने कहा क्यों नहीं जाना? कहता जी मेरा इस पे हक है, मुझे भेजा है। तो मैंने कहा किसने भेजा है? कहता है मुझे, जिनको तुम पादरी कहते हो तुम्हारे ही लोग हैं वो जिन्होंने मुझे भेजा है। तो मैंने कहा कि जिसने तुझे भेजा है, मैं यीशु का नाम लेकर अब तुझे वापस भेजता हूँ, निकल जाने का हुक्म देता हूँ। और उसने कहा कि नहीं, मैंने इसको मारना है, इसको मैंने खिदमत नहीं करने देनी। और उस बुरी तासीर की जो ख्वाहिश ये थी कि ये बच्चा जो खुदा में आ गया है, खिदमत करना चाहता है, अब ये खिदमत ना करे। दैट टेल्स मी वन थिंग कि हम जब खिदमत करते हैं, हम जब खुदा के लिए चलना शुरू हो जाते हैं, हम अपनी जिंदगी को जब तब्दील करके खुदा के अंदर आ जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आग किसको लग रही होती है? इब्लीस को, क्योंकि उसकी बादशाही के खिलाफ हम एक्टिवली काम करना शुरू कर देते हैं। हम अंधेरे को, बाइबल में लिखे ना कि वहां पर अंधेरा था और खुदा ने कहा रोशनी हो जाए, और रोशनी हो गई, और खुदा ने अंधेरे को पीछे कर दिया, धकेल दिया, और उसकी जगह रोशनी आ गई। तो जैसे जैसे खुदा के लोग बढ़ते जाते हैं, उस जगह, उस एरिया में, उस गली में, उस घर में जो अंधेरा था वो छट जाता है, वो निकल जाता है, और वहां पर इब्लीस की बादशाही खत्म हो जाती है। हम वो जगह टेरिटरी ले लेते हैं, और फिर क्या होता है कि इब्लीस जो है उस एरिया पर वापस कब्जा जमाने की कोशिश करता है। और कलाम में लिखा है कि चोर आता है मार डालने को, हलाक करने को, चुराने को, डाका डालने को, और यही वहां पर हुआ। और मेरे लिए बड़ी यानी खुशी की बात ये थी कि जब उसके अंदर वो चीज़ मैनिफेस्टेड थी, जब उसके अंदर वो बदरू थी उस वक्त, और वो बिल्कुल अकड़ गया उसका जिस्म, और उसको हार्म करना चाह रही थी वो। और मैंने उसको फिर फॉरबिड किया। मैंने कहा कि हम तुझे अलाउ नहीं कर सकते कि तू इस बच्चे को हार्म करे, कुछ भी नुकसान इसका नहीं भी होगा। और फिर मेरे दिल में खुदा ने डाला कि उस बच्चे को मैं हक करूँ उस हालत में। और मैंने कहा कि मैं तुझे यीशु के प्यार के साथ मैं तुझे गले लगाता हूँ,
اور جب اس کو میں نے حق کیا، جب وہ اس پوزیشن کی حالت میں تھا اور اکڑا ہوا، تو میں نے اس کو ایک دم پیار سے گلے لگا دیا. And I was filled with the love of Jesus Christ. میرا دل جیسے خوشی سے اور خداوند کے پیار سے بھر گیا. تو یہ جو ایک سوچیں ہیں ایسی جو ہمارے لوگوں نے جو پاکستان اور انڈیا سے اسپیشلی آئے ہیں، یہ فضول سوچیں اپنائی ہوئی کہ بدرو آئے انہوں والا تو پڑھ کے چھترانا مار مار کے اس کا حال جو ہے برا کر دیتے ہیں، تھپڑ مارتے ہیں اس کو جوتیاں مارتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، رگڑتے ہیں نیچے اور اس طرح کی باتیں کرو. پھر کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہاتھ نہ رکھو، بچہ نو کر دو، ادھر جو ہے وہ اس کو ٹچ نہ کرنا، آپ کے اندر ہو جائے گا. ایسا کوئی چکر نہیں ہے. اور اس بدرو کو اتنی زیادہ نفرت ہوئی وہاں پر، کیونکہ آبویسلی جب میں نے یسوع کے پیار میں اس کو گلے لگا لیا تو وہ جو چیز اس کے اندر تھی اس کے لیے بہت انکمفرٹیبل ہو گیا، وہ سسٹین نہیں کر سکے اور اس کو نکل کے جانا پڑا. پھر خداوند کا شکر اس چیز کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ہم نے بھی سیکھی نئی کہ روحانی جنگ جو ہے وہ کیسے ہم نے کرنی ہے، کیسے خداوند کے اندر روحانی جنگ کو اپلائی کرنا ہے، اور کس طرح یہ جو ہے کام ہو رہا ہے، کس طرح اس کو آپریٹ کرنا ہے. ہم جو خداوند یسوع مسیح کے ایجنٹس ہیں، ہم جو خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں، ہم جو اس کی بھیڑے ہیں، ہم جو اس کے ہرکارے ہیں، ہم بھی خداوند کے فرشتوں کے ساتھ مل کر کھڑے ہوئے ہیں. اینڈ وی آر the ones who initiate the warfare. We are the one who initiate the battle. ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے وہ ہم کمانڈ کرتے ہیں وہاں پر کھڑے ہو کے. اینجلز جو ہیں وہ ہمارے ہیلپرز ہیں، وہ کھڑے ہو کر وہ پھر ہماری کمانڈ پر جاتے ہیں، وہ ان کو اڑا کر رکھ دیتے ہیں ان کے بعد. اور ایک اور میرے دل میں خدا نے کمانڈ دی کہ میں اینجلز کو کہوں کہ اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو، لٹرلی. تو وہ جو چیز تھی اس کے میں نے کہا کہ اس بدرو کے ہاتھوں، جس کے ہاتھ میں ہتھیار ہیں، اس کے ہتھیاروں کو توڑ دو اور اس کے ہاتھوں کو کاٹ دو، اس کے بازوؤں کو کاٹ دو. اور ایسے ہی ہوا کہ اس لڑکے کے ہاتھ ایسے جیسے سخت ہو گئے، کانپنا شروع، بیکاز آئی کوڈ فیل کہ جیسے اس بدرو کے ہاتھوں کو کاٹ دیا ہے اینجلز نے، اور تاکہ اس کے جو ہے نا پاور نہ رہے. اور وہاں پر جو ہے اس طریقے سے جنگ ہوئی. اور سب سے بڑی بات یہ ہوئی کہ یسوع کا نام فتح مند ہے. آمین. بائبل میں لکھا ہے کہ بدروہیں جو تھی وہ چلا کر نکل جاتی تھی اور یسوع نے بولنے نہ دیتا تھا، کیونکہ وہ اس کو جانتی تھیں، اس کو پہچانتی تھیں. وہ جانتی تھی. بدرو نے کیا کہا تھا کہ میں جانتی ہوں تو کون ہے، تو زندہ خدا کا بیٹا ہے، تو خدا کا قدوس ہے. بدرو منو جانے نہ جانے، آپ کو جانے یا نہ جانے، ایک بات گارنٹیڈ ہے کہ وہ یسوع کو ضرور جانتے ہیں. تو آپ نے اپنے نام میں تو جانے نہیں ہے، یسوع کا نام لے کے کھڑے ہو جائے تو انہوں تو نکلنا ہی نکلنا ہے، اس کو تو جانا ہی پڑے گا پھر. اور یہ ہے کہ وہ موت لے کر آئی اور اس بچے کے لیے زندگی جو ہے خداوند نے وہاں پر پیدا کی، اور خداوند نے اس بچے کو زندگی دی اور خوشی اور شادمانی دی. تو اس سے ایک اور چیز میں نے یہ لرن کی، وہ یہ لرن کیا کہ یہ روزمرہ زندگی کا کام ہے. ہر روز ابلیس ہمارے خلاف جنگ کر رہا ہے. ضروری نہیں کہ ہمیں ہر وقت بدرو آکڑ گئے، ہاتھ باں پیر ونگے ہو گئے، نہیں ایسے نہیں. لیکن مختلف طریقوں سے ابلیس ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں. کبھی لڑائیوں کے ساتھ، کبھی جھگڑوں کے ساتھ، کبھی فیملی ایشوز کے ساتھ، کبھی فائنینشیل انسفیشنسی کے ساتھ، کبھی پیسے نہ ہونے کے ساتھ، کبھی لاچاری کے ساتھ، کبھی سستی کمزوری کے ساتھ، بیماری کے ساتھ. ہر وقت ہمارے خلاف جو ہے ابلیس جنگ کر رہے ہیں. اور ہمیں کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہر روز جو ہے اس جنگ کو ہم لٹرلی لیں. جیسے ہم اپنے کاموں پر جاتے ہیں، روز تیار ہو کے ہم اپنی جاب کے لیے نکل جاتے ہیں، اس طرح کتنا ضروری ہے کہ ہر روز ہم اس روحانی جنگ میں شامل ہوں. ہر روز اٹھ کر ہم یسوع کا نام لے کر جنگ شروع کرتے ہیں. ہر روز جو ہے ان گندی تاثیروں کو پیچھے کریں، ان کے خلاف ہم محاذ کھول دیں. اگر ہم نہیں کریں گے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جیسے ہوتا ہے نا کہ وہ اتنا کوئی اچھا ہمارا دشمن بھی نہیں ہے ابلیس کے، اتنا خیال کرنے والا کہ چلو اے نہیں کر رہے جنگ تو میں بھی نہیں کر رہا، جدو میرے چھیڑیں گے تو میں چھیڑیں گا. نہیں وہ ایسا کام نہیں کرتا. ہم چھیڑیں یا نہ چھیڑیں، ہم کریں یا نہ کریں، اس سے اپنا کام کرتے ہی جانا، because he hates us. اور یہی چیز ہم زکریا کی کتاب میں بھی آج پڑھیں گے چیپٹر 3 میں. اور جرمنی کی کلیسیا نے آپ سب کو بڑا ہی زیادہ سلام بھیجا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم سب کا سلام جو ہے وہ پہنچایا جائے. خاص طور پر ہم بھائی ولیم بھائی ولسن کے گھرانے کی طرف سے اور باقی تمام گھرانوں کی طرف سے جو ہے وہ آپ سب تک سلام پہنچاتے ہیں. اور جب ہم وہاں پر تھے ہم نے بھی وہاں پر آپ سب کا سلام پہنچایا. اور خدا نے بڑا وہاں پر ان لوگوں کو بھی استعمال کیا. اور وہ جو ویڈیو ہے ہماری وہ مکے گئے سی، وہ والی بڑی مشہور ہے. وہاں پہ کہتے مکے گئے سی، مکے سی، ہاں مکے. تو وہاں پر آلریڈی یعنی کہ خدا کا شکر ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ کس طرح ہم اپنی کلیسیا میں روحانی جنگ کرتے ہیں، کس طرح یہاں پر خدا کا کام ہو رہا ہے. سو یہ ریوائول جو ہے یہ میرے عزیزو ہماری زندگیوں میں آ رہا ہے. آخری زمانہ میں خدا ایک آخری بیداری کی لہر جس کو کہتے ہیں نا کہ جب چراغ بند ہو رہا تھا تو آخری دفعہ لو بڑے زور سے پھڑکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہی والا حساب ہے کہ وقت بہت نزدیک آ گیا، ٹائم اتنا نزدیک ہے.
اور یہ جنگ اتنی بڑھ گئی ہوئی ہے کہ ہمیں اندازہ نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یورپ کے اندر یہ جو امیگرینٹس کی جو ایک ویو آ رہی ہے اتنی بڑی, اور یہ جو بچہ کی لاش جو ترکی کے ساحل پر ملی تھی, وہ اعلان جو لڑکا بچہ چھوٹا, اور اس کو لے کر کتنا زیادہ جو ہے وہ پوری دنیا میں, اور کس طرح اسلامک کنٹریز نے ریفیوز کر دیا کہ ایک بھی وہ بندہ نہیں لیں گے, ٹھیک ہے نا, ایک بھی امیگرینٹ نہیں لیں گے, اور کس طرح یورپ نے دروازے کھولے, اور کس طرح اس کی آڑ میں جو ہے وہ اسلام اور جو خلافت ہے اور اسلام کے جو ایجنٹس ہیں اور فنیٹکس جو ہیں وہ آ جائیں گے. کیونکہ یہ کلام کی باتیں ہیں. جب ہم نیوز میں پڑھتا ہوں تو دیکھتا ہوں تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے میں پروفیسی پڑھ رہا ہوں, میں کتاب پڑھ رہا ہوں خدا کی, کیونکہ یہ ساری ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے. لوگ کہتے ہیں نا یہ کیسے ہوگا کہ آئسس پھیل جائے گی, وہ تو انہوں نے اتھے ڈکے ہے. نہیں, اب آئسس ہمارے دروازوں تک آ جائے گی. کیسے آ جائے گی؟ ان امیگریٹس کے تھرو. اور آپ یہ دیکھیں کہ ان لوگوں کی بیوقوفی کے دیکھیں کہ انہوں نے بجائے اس کے کہ ان پر پریشر ڈالتے کہ پہلے آپ تو اپنے دروازے کھولیں مسلمان کنٹریز کو, کہ آپ تو دروازے کھولیں پھر ہم بھی کھولیں گے, لیکن انہوں نے سارا جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ اچھے دانوں کے ساتھ کڑوے دانے بھی بیچ میں آ جائیں گے. رائٹ فل جو امیگرینٹس ہیں مسیحی, اور سب سے پرابلم والی بات ہے کہ مسلمان امیگرینٹس کو یہ لے رہے ہیں, اور جو مسیحی امیگرینٹس ہیں جو سیریا کے, عراق کے اور کردستان کے, ایران کے, ان کا کیا بنے گا؟ ان کو یہ نہیں لے رہے, اور ان کو کہتے نہیں آپ بھاگ جاؤ. تو سب سے بڑی یہ پرابلم ہے. خداوند نے یہی کہا تھا نا کہ جب ہم نے پڑھا تھا زکریا کے پہلے چیپٹر میں کہ جب میں نے یروشلم پر اپنا ججمنٹ شروع کی تو تم نے اس مصیبت کو کئی گنا زیادہ بڑھا دیا. یعنی کہ مسیحی لوگوں پر جب مصیبت آئی تو ان لوگوں نے, یہ جو سو کالڈ مسیحی کہلاتے ہیں ہماری کنٹریز, انہوں نے اس مصیبت کو اور زیادہ بڑھا دیا. جس طرح یہودیوں پر جب مصیبت آئی تھی سیکنڈ ورلڈ وار میں, تو ان لوگوں نے دروازے بند کر دیے تھے یورپ نے, اور ادھر ان کو اس طریقے سے, اور جو وہاں پر انگلینڈ کی اس وقت حکومت تھی اسرائیل کے ایریا میں, اس نے کک آؤٹ کر دیا تھا. جہاز بھرے کے بھرے واپس بھیج دیتے تھے, اور آگے سے جو ناٹسی جو آرمیز ان کو پکڑ کے سب کو مار دیتے تھے. تو یہ ہے کہ یہ وہ کام ہوگا آخری زمانہ میں بھی, اور یہ وہ وقت آنا شروع ہو گیا ہے. اور اس سال کی جو عیدیں ہیں, عید خیام اور یہ جو 4th بلڈ مون ہے, اس سے کام زیادہ اور بڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ 23 سپٹمبر کو جو ہے یہ 28 سپٹمبر کو جو ہے وہ عید خیام ہے, اور یہ بلڈ مونز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں. تو یہاں پر خداوند جو ہے بڑے زبردست طریقے سے اب کام شروع کر رہے ہیں, اور آخری زمانہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہوا ہے. These things are never going to be same. The world will never be same. اس کو لکھ لیں, آج میری اس تاریخ کو لکھ لیں, میری اس بات پر, یہ خدا کے کلام کی بات ہے کہ the world will never be same anymore. یہ جو ہے دنیا بدلنے والی ہے, اور لاکھوں نہیں, کروڑوں نہیں, اربوں کی تعداد میں لوگ مریں گے. 2.5 to 3 billion people will die. اور یہ جنگ, یہ موت, یہ وبا, یہ کال, یہ سب کچھ ہونے والا ہے, اور یہ جو مہریں ہیں یہ کھلنا شروع ہونے والی ہیں بہت جلدی. تو ہمیں کتنا زیادہ تیار ہونا چاہیے. اور میں وہاں پر جرمنی میں بیٹھا ہوا تھا, تو ایک دو بھائی وہاں پر ایسے ملے جو بڑے سیاسی ٹائپ آدمی تھے, جو کہ چرچ کے اندر سیاست کرتے ہیں. مجھے اس چیز کا بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا دیکھیں کہ خدا کا کام اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے, ٹھیک ہے, اور کتنا زیادہ جو ہے وہ ابلیس کا کام بھی بڑھ گیا ہے, اور کتنا زیادہ جو ہے وہ کلیسیا کو اس چیز کی طرف آنے کی ضرورت ہے کہ خداوند کی آمد اتنی قریب آ گئی ہے. اور ہمارے کچھ لوگ ایسے یعنی کہ بھٹکائے ہوئے, ایسے بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ایسے ابلیس کے شکنجے میں پڑے ہوئے لوگ ہیں کہ ان کو چرچ کے اندر سیاستیں کرنے سے ہی فرصت نہیں ہے, ان کو اپنی عاقبت کا خیال نہیں ہے, ان کو اس چیز کا خوف نہیں ہے کہ خداوند کی آمد کتنی نزدیک آ گئی ہے. اور ہم اگر اس طرح کی حرکتیں کریں گے اپنی زندگیوں میں, کلیسیاؤں میں, تو ہمیں خداوند کتنا زیادہ جج کرے گا کہ ہم نے باہر دنیا میں اس طرح کی حرکتیں نہیں کی, ہم نے خدا کے گھروں میں بیٹھ کر یہ کام کیے. اور پاکستانی اور انڈین مسیحیوں کے لیے میں سمجھتا ہوں خاص قسم کی سزا تجویز کرنی چاہیے خدا کی بادشاہی میں, کیونکہ سب سے زیادہ جو ہے یہ بری بات جو ہے سیاست والی ہماری کلیسیاؤں میں ہوتی ہے. پاکستانی انڈین کلیسیاؤں میں سب سے بڑی لعنت ہے یہ جو ہمارے کلیسیاؤں میں آ جاتی ہے, اور ابلیس جو ہے اس کو پتہ ہے, اور وہ انسانوں کو یوز کر کے اس لعنت کو لے آتا ہے ہماری کلیسیاؤں میں. اور خدا ہمیں معاف کرے کہ پاکستانی کلیسیا جو ہے یا انڈین لوگوں کی کلیسیا پوری دنیا میں جب ہم بادشاہی میں جانا چاہیں گے, ہم کتنا پیچھے ہوں گے باقی قوموں سے, کیونکہ ہم جو ہے ہم اپنی سخت دلی سے چھٹکارا نہیں پا رہے, ہم گردن کشی سے باہر نہیں آ رہے, اور میرا دل جو ہے خدا کے خوف سے بھر جاتا ہے, اور آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ خداوند ہمیں تو معاف کر دے. آج بھی میرے دل میں یہ تھا کہ ہم اپنے کلیسیا کے بہاف پر, کہ ہمارا خدا کا شکر ہے کہ ہماری کلیسیا میں ایسی کڑوی جڑ جو ہے وہ ابھی تک نہیں پھوٹی, لیکن خدا کا شکر ہے, ہم دعا کرتے ہیں کہ ایسا رہے کہ ہماری کلیسیا جو ہے وہ ترقی کرے. ہر قسم کی جو ہے اس طرح کی کڑوی جڑ جو پھوٹنے کی کوشش کرے یا کرتی ہے, اس کو یسوع ریموو کر دے اپنے ہاتھ سے. زکریا کی کتاب 3 باب میں ہم جاتے ہیں.
उसकी पहली है। तो इसमें लिखा है कि उसने मुझे ये दिखाया कि सरदार काहिन यशवा खुदावन के फरिश्ता के सामने खड़ा है और शैतान उसके दाहिने हाथ इस्तादा है ताकि उसका मुकाबला करे। हालेलुया। लिखा है कि सरदार काहिन भी खड़ा है और शैतान भी खड़ा है। और खुदावन ने शैतान से कहा, ये यीशु मसीह बोले हैं कि ऐ शैतान खुदावन तुझे मलामत करे, यानी कि बेटा क्या कह रहा है, ऐ शैतान बाप तुझे मलामत करे। हाँ वो खुदावन जिसने यरूशलेम को कबूल किया है तुझे मलामत करे। क्या ये वो लुकटी यानी कि वो लकड़ी नहीं, या लकड़ी का जो एक टुकड़ा होता है जो आग से निकाली गई। और यीशु मैले कपड़े पहने फरिश्ता के सामने खड़ा था। फिर उसने उनसे जो उसके सामने खड़े थे कहा कि इसके मैले कपड़े उतार दो, और उससे कहा कि देख मैंने तेरी बदकिरदारी तुझसे दूर कर दी और मैं तुझे नफीस पोशाक पहनाऊंगा। और उसने कहा कि इसके सर पर साफ अमामा रखो। तब उन्होंने इसके सर पर साफ अमामा रखा और पोशाक पहनाई, और खुदावंद का फरिश्ता उसके पास खड़ा। पहले क्या था कि सरदार काहिन खड़ा था किसके सामने, खुदावंद के फरिश्ता के सामने। साथ कौन खड़ा था, लेकिन आगे हमने क्या पढ़ा है कि उसके साथ कौन खड़ा रहा, शैतान। किथे गए शैतान, खुदा ने शैतान को रिमूव कर दिया। हालेलुया आमीन। साथ कौन खड़ा रहे, खुदा का फरिश्ता, खुदावंद की हुजूरी इसके साथ खड़ी रही। हालेलुया, खुदावंद का शुक्र हो। यहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरह खिदमत, ये कलीसिया की तस्वीर है, ये खिदमत की तस्वीर है, ये खादमों की तस्वीर है, ये कहानत की तस्वीर है, ये आसमान की भी तस्वीर है। क्योंकि आप ये देखें कि अय्यूब की किताब में क्या लिखा है कि खुदावंद के फरिश्ते, खुदावंद के बेटे आए और उनके दरमियान कौन आया, इब्लीस भी आ गया। ठीक है, इब्लीस क्या करता है, इल्जाम लगाता है। खुदावंद ने क्या किया कि क्या तूने मेरे बंदा, खुदा ने मतलब कि बाइबल में बहुत कम ऐसा हुआ है कि खुदा ने इस तरह जो है किसी इंसान की शो मारी हो, लेकिन अय्यूब ऐसा बंदा था कि खुदा ने इसकी शो मारी, यानी शो से मुराद कि खुदा ने इसकी गवाही दी। इब्राहिम के बारे में खुदा ने गवाही दी थी। जब इब्राहिम की डेथ हुई थी तो इजहाक को कहा था कि मेरे बंदे इब्राहिम जैसा कोई नहीं था जो कि मेरे आइन को, मेरे हुक्मों को, मेरे कलाम पर अमल करता था। खुदा ने उसकी तारीफ की थी, अपने आप को रिलेट किया था इब्राहिम के, यानी इतना बड़ा खुदा का वो बंदा था। और अय्यूब के बारे में भी लिखा है कि वो ऐसा मर्द रास्तबाज कामिल था कि शैतान के सामने खुदा ने अय्यूब की तारीफ की कि क्या तूने देखा है मेरे बंदे अय्यूब का हाल, किस तरह वो मुझसे खौफ खाता है, किस तरह वो मेरे हुक्मों पर अमल करता है, कितना रास्तबाज शख्स है वो। खुदा को फख्र था उस पर। मेरे अज़ीज़ों, हमारी जिंदगी में ऐसे होनी चाहिए कि खुदा को फख्र हो, खुदा को पता हो कि आशिर जो है ये तो नहीं फिरेगा, जो मर्जी दुनिया सारी एक पास है, आशिर ने नहीं जाना। अपना दिलावर भाई ये नहीं पीछे हटेगा, जो मर्जी हो जाए। एल्डर साहब मुझे पता है खुदा कहेगा नथानियल जो है वो खड़ा होगा मेरी हुजूरी में और इसको दुनिया हिला नहीं सकती, तहसीन खड़ा होगा इसको नहीं हिला सकती। ये एतमाद होना चाहिए हमारी जिंदगी में। हालेलुया। खुदा को पता होना चाहिए कि हम खुदा को ऐसा एतमाद दें जैसा एक वफादार शौहर अपनी बीवी को एतमाद देता है, जैसे एक वफादार बीवी अपने शौहर को एतमाद देती है। जब वो कहती है कि मुझे पता है कि दुनिया इधर किधर हो जाए, ये मेरा है, ये मेरे से हटकर कहीं नहीं जा सकता, ये जो रिश्ता है खुदा के साथ होना चाहिए। और वहां पर लिखा है कि जब वहां पर वो खुदा का खादम खड़ा है, यशवा काहिन खड़ा है, जो कि यीशु मसीह की भी तस्वीर है, तो वहां पर क्या है कि शैतान उसके दाहिने हाथ खड़ा है। शैतान क्यों खड़ा है, लिखा है कि इस्तादा है, आम भी नहीं खलोता। इस्तादा से मुराद है कि वो पक्का खड़ा है, ऐसे यानी कि फिक्स होके खड़ा हुआ है, अपना राइट लेके वहां पे खड़ा हुआ है। और राइट क्यों लेके वो वहां पर खड़ा था, क्योंकि मेरे साथ देखें लूका की इंजील, लूका की इंजील उसका 4 बाब उसकी 5वीं है। लिखा है कि वो मुकाबला करे। और इब्लीस क्या करता है कि हर चीज में जो है वो खुदावंद यीशु मसीह का, उसकी लोगों का, उसकी कलीसिया का मुकाबला करता है। ठीक है, उसको पता है कि उसकी जिंदगी का वक्त बड़ा थोड़ा है और उसने उसका जिंदगी का एक ही मकसद है कि वो मुखालफत करता है। और जो लफ्ज़ सैटन है बेसिकली जो हम यूज करते हैं, हिब्रू में इसको हाशतान कहते हैं। ठीक है, हाशतान या हाशतान, तो इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है एडवर्सरी, यानी कि मुकाबला करने वाला, दुश्मन। ठीक है, आप ये देखें कि जब यीशु मसीह की आजमाइश होती है तो उससे थोड़ी देर पहले जब यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया तो आसमान पर से क्या आवाज आई थी, ये मेरा प्यारा बेटा। ये बात हारून भाई ने उस दिन की मेरा बड़ा दिल खुशी से भरा। तो जब इब्लीस ने, फिर शैतान ने आजमाइश की यीशु से, तो उसने हर आजमाइश से पहले क्या कहा था, अगर तू खुदा का, क्यों उसने कहा नहीं, अगर तू खुदा का बेटा,
یعنی کہ جو خدا نے اس کے لیے بولا کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، باپ نے کہا، اسی کا اس نے مقابلہ کرنا شروع کر دیا، اسی کو اس نے ریفیوٹ کرنا شروع کر دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے. تھوڑی دیر پہلے جو ہے وہ خدا کہہ رہے کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے، تو آگے اور یسوع مسیح obviously بیٹا ہے، اس کو پتا ہے، لیکن اس نے آگے اسی چیز کو مس یوز کیا. جب آپ یہ دیکھیں کہ خدا نے کیا کہا تھا کہ اگر تو یہ پھل کھائے گا تو مرے گا، اس نے آگے کہا خدا نے تجھے کیا کہا تھا، اس نے کہا خدا نے کہا تھا یہ، اس نے کہا کہ نہیں 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 ہوئے گا، میں تجھے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے، اسی چیز کو اس نے یوز کیا. اور کیا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر میں تھوڑا سا اور بتاتا ہوں. جب لکھیں کہ جب اس نے کہا اس کو 5ویں آیت میں دیکھیں بار بار اس نے کہا کہ اگر تو خدا کا بیٹا ہے، اگر تو یہ، اگر وہ. تو آگے جا کر کہتا ہے کہ 5ویں آیت میں ابلیس اسے اونچا پر لے جا کر دنیا کی سب سلطنتیں پر بھر میں دکھائیں، اور اسے کہا کہ یہ سارا اختیار اور ان کی شان و شوکت میں تجھے دے دوں گا، کیونکہ یہ میرے سپرد ہے، جس کو چاہتا میں دیتا ہوں. میرے ساتھ دیکھیں یوحنا کی انجیل اس کا 8واں باب اور اس کی 34 آیت. یوحنا 8:34. یسوع نے جواب دیا کہ میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. اس نے کہا کہ یہ ساری چیزیں میرے سپرد کر دی گئی ہیں. جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. غلام اب تک گھر میں نہیں رہتا بلکہ بیٹا اب تک رہتا ہے. ہاللیلویا. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ ریولیشن چیپٹر 11 chapter 13 اور اس کا 4th ورس لکھا ہے کہ چونکہ اس اژدہا نے اپنا اختیار اس حیوان کو دے دیا تھا، اس لیے کہ انہوں نے اژدہا کی پرستش کی تھی. جو گناہ کرتا ہے وہ گناہ کا غلام ہے. جو اژدہا کی پرستش کرتا ہے شیطان اپنا اختیار اس کو دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس نے یسوع سے بھی یہی کہا کہ تو بھی میرے آگے سجدہ کر دے تاکہ یہ اختیار جو مجھے ملا ہوا میں اس کو کہاں سے ملا ہے؟ ہم نے اس کو دیا ہوا اختیار. ٹھیک ہے، ہمارے حرکتوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہماری بد کرداری کی وجہ سے شیطان وہاں پر خدا کے حضور میں استادہ تھا، وہاں پر کھڑا تھا ایسے. لیکن جیسے ہی بد کرداری کو دور کیا گیا، لکھا ہے نا کہ اس کی میلی پیشاب کو دور کیا گیا، تو لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ پھر اس کے ساتھ کھڑا رہا. شیطان پھر وہاں پر اس کا ذکر نہیں آیا کہ شیطان وہاں پر کھڑا رہا. شیطان ریموو کر دیا گیا. تو اگر کوئی آسمان میں شیطان کو کھڑا کرتا ہے تو وہ کون کھڑا کرتا ہے؟ ہم لوگ کھڑا کرتے ہیں. ہماری زندگیاں، ہمارے کام، ہماری حرکتیں، ہمارے کام، ہمارے کلیسیائیں، ہماری علاقے، مسیح لوگ، کمیونٹیز، کالونیز، شہر، ہم جو ہے وہ موقع دیتے ہیں اپنے کاموں سے کہ شیطان ہمارے خلاف کھڑا رہے. اور پھر وہ کس کا مقابلہ کرتا ہے؟ کاہن کا مقابلہ کر رہا ہے، یسوع کا مقابلہ کر رہا ہے. وہاں پر یسوع کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پر کھڑا ہوا ہے، اور کاہن جو ہے وہ یسوع کو ظاہر کرتا ہے. یہ ہم سب کو بھی ظاہر کرتا ہے. ہم ہی نے موقع دیا اور ہمارے خلاف وہ اب کام کر کے لکھا ہے کہ مقابلہ کر رہے ہیں. میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب اس کا 12واں باب. اب اس کا کام کیا ہے؟ بارہواں باب اور اس کی 9ویں آیت لکھا ہے کہ اور وہ بڑا اژدہا، یعنی وہی پرانا سانپ جو ابلیس اور شیطان کہلاتا ہے اور سارے جہان کو گمراہ کرتا ہے، زمین پر گرا دیا گیا اور اس کے فرشتے بھی اس کے ساتھ گرا دیے گئے. پھر میں نے آسمان پر سے یہ بڑی آواز آتی سنی کہ اب ہمارے خداوند کی نجات اور قدرت اور بادشاہی اور اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر الزام لگانے والا جو دن رات ہمارے خدا کے آگے ان پر الزام لگایا کرتا ہے گرا دیا گیا. ابھی یہ وقت آنا ہے جب ابلیس کو فائنلی ریموو کر دیا جائے گا. لیکن کیا ہے کہ وہ دن رات ابھی کیا کر رہا ہے؟ الزام لگا رہا ہے. الزام لگا رہا ہے. ہم میں سے کتنے ہیں جو دن رات دعا کرتے ہیں؟ دن رات کرتے رہیں گے، دن رات ہر ٹائم. نہیں، ہم نہیں کرتے، کیونکہ ہم 24 گھنٹے دعا نہیں کر سکتے. ہم مطلب کہ بیچ 24 گھنٹے میں کئی بار دعا ہم کرتے ہیں، لیکن وہ 24 گھنٹے ہم پر الزام لگاتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں کہ ہماری جو ریاضت ہے وہ کتنی کم ہے ابلیس کے مقابلے میں. کہ ابلیس دن رات نان سٹاپ جو ہے وہ خدا کے سامنے لگا ہوا ہے.
वकील बन के जो है ना वो करी जा रहे हैं। और हम जो है वो कभी कभार टाइम देते हैं खुदा को। हम में से कुछ हैं जो 24 घंटे में बहुत दफ़ा करते हैं। जैसे दाऊद बादशाह के बारे में लिखा है कि मैं रात के हर पहर में उठकर लिखा है, मैं खुदावंद के नाम पर ध्यान करता हूँ, मैं खुदावंद के नाम को मुबारक करता हूँ। लेकिन इब्लीस जो है वो 24 घंटे ही जो है लिखे कि दिन रात हर वक्त जो है इल्जाम लगाता है। और हमारे पास अगर ये कवरिंग ना हो जो मैं आपको दिखाने लगा तो हम एक सेकंड सस्टेन ना कर सके मेरे दोस्तों, एक मिनट के लिए हम जो है वो कायम ना रह सके अगर हमारे पास ये कवरिंग ना हो। मेरे साथ देखें पहला यूहन्ना उसका दूसरा बाब, उसकी पहली आयत, 1 John chapter 2 verse 1 लिखा गया है, मेरे बच्चों ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम गुनाह ना करो। अभी मैं जो प्रीच कर रहा हूँ मैं क्यों कर रहा हूँ कि हम गुनाह ना करें। और अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज। वो ही हमारे गुनाहों का कफारा है, ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी। हालेलुया। अगर ये मदद ना हमें मौसूल हो या मुयस्सर हो, ये मदद हमारे लिए ना हो तो हम एक सेकंड भी जो है वो इस दुनिया में जिंदों की ज़मीन पर कायम ना रहें। जितना ज़्यादा इल्ज़ाम हमारे खिलाफ है, और हमें मालूम है कि हम इस पकड़ में आ सकते हैं क्योंकि हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हुए। 24 घंटे इल्जाम लगाने वाला क्या कर रहा है, हम पर इल्जाम लगा रहा है। और फिर खुदावंद यीशु मसीह के नाम का जलाल हो कि वो भी 24 घंटे बगैर रुके बगैर थके वहां पर हमारी वकालत कर रहे हैं, हमारा मददगार है। हालेलुया। हमारा एक नहीं दो मददगार है। पहला मददगार यीशु मसीह जो आसमान पर हमारी हिफाजत करता है, हमारी वकालत करता है। और वो कैसे वकालत करता है कि बार बार अपने जख्मी हाथ बाप को दिखाता है, अपनी पसली जो है वो बाप को दिखाता है, अपने पांव बाप को दिखाता है और वो कहता है कि नहीं, ये मेरा प्यारा बेटा है जिससे मैं खुश हूं। हालेलुया। इसकी खातिर मैंने जान दी है, इसने मुझे कबूल किया है, इसने तौबा की है, इसने जो है वो मेरी खातिर जो है अपनी दुनिया के कामों को छोड़ दिया है और अब ये मेरे साथ चलता है, इसने बपतिस्मा ले लिया है, देख मैंने इसके लिए जान दी है। और इब्लीस का हर गुनाह हर इल्जाम जो है हमारे खिलाफ नाकारा हो जाता है, बेफायदा हो जाता है यीशु मसीह नासरी की वजह से। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय हो। यीशु मसीह का नाम ऊंचा किया। देख ऐसा बड़ा मददगार हमारा खुदा के सामने मौजूद है जो हर वक्त हमारी हिफाजत करता है, वकील। और जमीन पर खुदा ने कहा कि मैं जाऊंगा तुम्हारे लिए दूसरा मददगार दूंगा। हालेलुया। इब्लीस से कल्ला ही कल्ला है, यीशु ने हमें दो मददगार, यानी कि यीशु मसीह जो आसमान पर है और जमीन पर हमारा मददगार कौन है? खुदावंद का रूह कुदस है जो हमारी दुआओं को लिखे कि हमें ऐसी आहें भर भर कर दुआएं सिखाता है ताकि वो खुदा की हुजूरी में पहुंच जाए। हमारा गाना बजाना रूह और सच्चाई के साथ बखूर की मानत खुदावंद की हुजूरी में पहुंचता है। और हम बाइबल में लिखा कि इतना बड़ा खुदा ने वाले इंतजाम किया है, और अगर हम खुदा को मौका नहीं देते, हम यीशु के और उसके रूह की मदद होते हुए भी हमारी जिंदगी में अगर दुनिया के ख्यालात कलीसिया में बैठकर या कलीसिया से बाहर आते हैं तो कितना ज्यादा हम बदबख्त लोग हैं कि हमारी इतनी मदद जो है वो खुदावंद की तरफ से मुयस्सर है। और बाइबल में लिखा है कि अगर हम ये सब कुछ सीख कर, इन नेमतों का मजा चख कर, अपनी जिंदगियों में इन बरकतों को लेकर गुनाह को मौका देते हैं तो हम उसको एलानिया जलील और मसलूब कर देते हैं, दोबारा मसलूब करते हैं, एलानिया जलील करते हैं। और मेरे अजीजों, हमें कितना ज्यादा खुदावंद से डरने और खौफ करने की जरूरत है क्योंकि दिस थिंग इज रियल। वो बच्चा जो था उसकी मौत हो सकती थी, जिस तरह इब्लीस उसके खिलाफ खड़ा था, वो जो लूसीफर की गंदी बदरू उसके अंदर आई थी, उसके खिलाफ आई थी, उसके लिए वो रियलिटी है। हम तब तक जो है वो हम रियलाइज नहीं करते जब तक हमारी अपनी जान अज़ाब में ना आ जाए, ठीक है ना। और मैं उस दिन डेली ब्रेड, मेरे ख्याल चंद लोगों ने सुना भी होगा, बाइबल में इसमें लिखा है कि जब मुल्क मिस्र का बादशाह यूसुफ मरा तो उसकी लाश उन्होंने पैक करके बड़ी अच्छी तरीके से, हालांकि यूसुफ उनका मेन हेड था इसराइलियों का, तो उन्होंने रख दी वहां पे। और लिखे कि जब मिस्र का बादशाह मरा और दूसरा बादशाह आया तो तब रोने लगे क्योंकि दूसरा बादशाह ने सख्ती कर दी ना, उसने उनको डंडे मारे, उसने उनको जूतियां मारी। इससे पहले जो मिस्र का बादशाह था वो भी उनका बादशाह और वो गुलाम नहीं थे, लेकिन जब तक गुलामी में उनको मजा आ रहा था, जब तक उनका गुनाह मजे वाला था, जब तक उनकी जिंदगी में गुनाह और मजा साथ साथ चल रहे थे, उन्होंने कोई शोर नहीं किया। लेकिन लिखा कि जैसे ही मिस्र का बादशाह फिरौन मरा है तो दूसरा फिरौन आया जेड़ा डाढ़ा सी, तो उन्होंने कहा ला वो सानू कड्डो, असीं बहुत मर गए। मेरे अजीजों, हमें पहले फिरौन से भी, मजे वाले फिरौन से भी हमें जान छुड़ानी है ताकि सख्त फिरौन के आने का मौका ही न लगे। गुनाह जब तक मजे वाला है हमें उसको पहले ही निकाल देना पड़ेगा, इससे पहले कि वो गुनाह हमारी जिंदगी में कैंसर बन के, बीमारी बन के, तकलीफ बन के, इब्लीस के हथकंडे बन के, फाइनेंशियल इश्यूज बन के, हर तरह की लानत बन के हमारी जिंदगी को खराब कर दे और फिर हम पुकारें और कहें कि खुदावंद तू मुझे बचा।
تو یہ ہے کہ ہم اس چیز میں دیکھتے ہیں کہ کس طرح ابلیس جو ہے وہ مقابلہ کر رہا ہے، آج بھی وہ مقابلہ کر رہا ہے، لیکن یسوع مسیح ہمارا مددگار جو ہے وہ کیسے ہماری مدد کرتا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیں افسیوں کا خط، افسیوں اب آسمانی مقاموں میں خدا کی فوجیں بھی ہیں، زمین کا جو پہلا آسمان ہے، کتنے آسمان ہے ٹوٹل؟ 3 آسمان، ہم نے یہ سیکھا ہوا ہے۔ پہلے آسمان میں ہم رہتے ہیں، یعنی ہم جو ہمارا ہیون ہے۔ تیسرا آسمان جس کو کبریا کہتے ہیں، وہاں پر خدا کا تخت ہے، اور بیچ میں سیکنڈ ہیون ہے جہاں پر ابلیس کی قوت ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم نے افسیوں کے خط میں پڑھا ہے کہ ہماری کشتی گوشت اور خون سے نہیں ہے، چھٹے چیپٹر میں، بلکہ ان آسمانی فوجوں سے ہے جو آسمانی مقاموں میں رہتے ہیں، تاریکی کے حاکموں کے خلاف، تاریکی کی فوجوں کے خلاف۔ لیکن ان کے خلاف ہمیں فتح کیسے نصیب ہوگی، ہمیں فتح کیسے میسر ہوگی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ یشوع کاہن بھی کھڑا ہے اور شیطان بھی وہاں پر کھڑا ہے اور مقابلہ چل رہا ہے۔ اس کو آپ ایز اے کورٹ روم لے لیں کہ جج کے سامنے، یعنی باپ کے سامنے جو ہے وہ یسوع بھی کھڑا ہے اور ابلیس بھی کھڑا ہے، اور دونوں چرا کر رہے ہیں، دونوں جو ہے کلیم کر رہے ہیں کس کی لائف پر؟ ہماری لائف پر۔ ہم جو ہے ہم وہاں پر درمیان میں ہیں، ہم زمین پر ہیں، لیکن ہماری لائف پر دونوں اپنا رائٹفل کلیم جتانا چاہتے ہیں۔ اینڈ جیسے خدا لیگلسٹ ہے، ابلیس بھی لیگلسٹ ہے، اور اگر ہم موقع دیتے ہیں، ہماری زندگی میں پرابلم آتی ہے تو ہم خود دے رہے ہوتے ہیں۔ تو ابلیس اگر کلیم کرتا جا کے، تو اگر یسوع کی کورنگ نہ ہو تو وہ رائٹفل کلیم ہے اس کا، وہ تو کر رہا ہے، تو ہماری زندگی کو چاہتا ہے کہ وہ لے جائے ہم سے، وہ چاہتا ہے کہ ہمیں خدا کی حضوری سے لے جائے اور اس جہنم میں اپنے ساتھ لے جائے۔ لیکن یسوع مسیح ہر وقت ہمارے، ہر وقت، ہر دن، ہر روز 24 گھنٹے دن اور رات ہمیں بچاتا رہتا ہے۔ افسیوں کے خط میں اس کے دوسرے پہلے باب کی 20ویں آیت میں دیکھیں، Ephesians chapter 1 verse 20۔ جو اس نے مسیح میں کی، کیا مسیح میں کیا؟ 19 ورس سے پڑھ لیں۔ ہم ایمان لانے والوں کے لیے اس کی بڑی قدرت کیا ہی بے حد ہے، اس کی بڑی قوت کی تاثیر کے موافق، یعنی قدرت اور قوت کیا ہے جو اس نے مسیح میں کی، جب اسے مردوں میں سے زندہ کر کے، یعنی جلا کر اپنی دائنی طرف آسمانی مقاموں پر، یعنی تھرڈ ہیون کی بات ہو رہی ہے۔ ہاللیلویہ۔ یسوع مسیح زندہ ہو کر کہاں پر بیٹھ گیا؟ تیسرے ہیون میں۔ ہاللیلویہ۔ اور ہر طرح کی حکومت اور اختیار اور قدرت اور ریاست ہر ایک نام سے بہت بلند کیا۔ یہ کون سی چیزوں کی بات ہو رہی ہے؟ ایک ٹائم پہ سیٹن نے یسوع کو مشورہ دیا تھا کہ یہ اس نے لکھا کہ ساری دنیا کی حکومتیں، سلطنتیں، اختیار، ریاستیں دکھائیں۔ اس نے کوئی دنیا کا میپ نہیں تھا اس کو اٹھا کر دکھایا، اس نے وہ تمام موکل اور بڑی بڑی اسٹرانگ مین اور بدروہیں یسوع کو دکھائیں کہ یہ ساری فوجیں تیری ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر میں تجھے اختیار دے سکتا ہوں کیونکہ یہ اختیار میرے پاس ہے۔ لیکن یسوع نے کیا کہا کہ اے شیطان دور ہو، صرف اور صرف خدا کو، باپ کو سجدہ کرنا جائز ہے۔ ہاللیلویہ۔ تو اس کے بعد لکھا کہ جب وہ مر کر جی اٹھا تو خدا باپ نے وہی ساری ریاستیں، وہی ساری حکومتیں، وہی ساری سلطنتیں، وہی سارا اختیار جو ابلیس اس کو آفرے دے رہا تھا، یسوع مسیح کے پاؤں کے نیچے کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ لکھا ہے کہ وہ تمام ریاستیں، وہ ہر ایک نام سے بہت بلند کیا جو نہ صرف جہان میں بلکہ آنے والے جہانوں میں بھی لیا جائے گا۔ یسوع کا نام ہر دنیا کے شخص کے، ہر فرشتے کے، ہر بدروح کے، ابلیس کے، ہر ہتھ کنڈے کے نام سے اونچا کر دیا اور سب کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا۔ ہاللیلویہ۔ لیکن اس کا رستہ کیسا مشکل تھا، سجدہ نہیں کی تو ہم نے ہتھاں کل لوا لے، پیراں کل ٹکوا لے، ٹھیک ہے، پسلی پڑوا لی، لیکن سجدہ نہیں کیا اس نے۔ یسوع کے نام کو جلا لو۔ ہاللیلویہ۔ اس نے ہماری خاطر یہ کیا، میری خاطر کیا نا، آپ کے خاطر کیا۔ اس نے اپنے جلال کی پرواہ نہیں کی، لکھا ہے کہ اپنے جلال کی پرواہ نہیں کی بلکہ ننگا ہو کر اس کو لٹکا دیا گیا اور اس کو جو ہے وہ مارا، کوٹا، ستایا گیا، لیکن صرف میری اور آپ کی خاطر۔ اتنا پیار خداوند یسوع مسیح ہم سے کرتا ہے کہ اس نے وہاں پر ابلیس کو سجدہ نہیں کیا بلکہ خدا کے نام کو جلال دے اور اپنی جان دے دی، اور اس کا صلہ کیا ملا ہے کہ سارا کچھ جو ہے وہ اختیار، سارا کچھ اس کے پاؤں تلے کر دیا گیا، اور اس کو سب چیزوں کا سردار بنا کر کس کو دے دیا؟ خدا نے، باپ نے کلیسیا کو دے دیا۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ، آمین۔ یعنی کہ یسوع کو خدا باپ نے سارا اختیار دے دیا، اور پھر وہ سارا پیکج یعنی یسوع مسیح کنوں دیتا؟ سانو دیتا۔ آمین، ہاللیلویہ۔ سو جس طرح یسوع کا اختیار کلیسیا کو بھی وہی اختیار خداوند نے دے دیا تاکہ اس یسوع کے نام میں ہم بھی وہ اختیار عمل میں لائیں۔ اب شیطان ہمارے سامنے اگر کھڑا ہوتا ہے ایسے تو ہم اس کو پیچھے کر سکتے ہیں، ہم کہتے ہیں شیطان دور ہو، یسوع کے نام میں ہم کہہ سکتے ہیں اس شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا۔
میرے سے تو یہ ساری سٹوری ہے. اور پھر لکھا ہے کہ اس کا بدن ہے اسی کی معموری جو ہر طرح سے سب کا معمور کرنے والا. یعنی کہ اگر ہم یسوع کے ساتھ ایسے ہوں گے نا تو آپ یہ دیکھیں کہ ابلیس کو گھیرا پڑ جائے گا. کیسے پڑے گا؟ تیسرے آسمان میں یسوع ہے جس کے پاس سارا اختیار ہے, جس کے پاس ساری قدرت ہے, سارا کچھ اس کے پاؤں کے نیچے. اور ہمارے پاس پہلے آسمان میں یسوع ہے جس کے پاس سارا اختیار ہے. ٹھیک ہے, ہمارے پاس بھی وہی چیز ہے, رول قدس ہے. اور درمیان میں کون پھنس جاتا ہے پھر؟ سیکنڈ ہیون. اور سیکنڈ ہیون میں کیا ہے؟ ابلیس اور اس کی قوت ہے. تو ہم گھیرا ڈال لیں اگر پراپر طریقے سے, ہم اگر یسوع کے ساتھ ایک ہو جائیں, ہمارا اٹھنا بیٹھنا یسوع والا ہو جائے, ہماری زندگی میں یسوع کا نام جلال بنا شروع ہو جائے, تو سب سے زیادہ پرابلم ابلیس کو کیوں ہوتی ہے؟ یہی ہم کہہ رہے ہیں کہ کیوں ابلیس تڑپتا ہے, کیونکہ اس کو گھیرا پڑ جاتا ہے چاروں طرف سے. اور وہ کیا کرتا ہے؟ یسوع تو کوئی گرا نہیں سکتا, یسوع کو تو وہ گرا نہیں سکتا, تو پھر کس کو گرانے کی کوشش کرتا ہے؟ گھیرا توڑنے لی سانو تانگ کرتا ہے. لیکن یہاں پر جو ہے کلیسیا کو تھوڑا عقل مندی کی ضرورت ہے, اور کلیسیا ہی وہ اختیار اپلائی کرتی ہے. خدا ابلیس کو دھمکی کیسے دیتا ہے؟ دیکھیں افسیوں 3 باب اور اس کی 10ویں آیت. آگے والے صفحے پر 3 باب کی 10ویں آیت. تاکہ اب کلیسیا کے وسیلہ سے خدا طرح طرح کی حکومت, ایک طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو جو آسمانی مقاموں میں ہے معلوم ہو جائے. خدا کی طرح طرح کی حکمت ان حکومت والوں اور اختیار والوں کو, یعنی کہ ابلیس کو, اس کی قوتوں کو, بدروحوں کو, ڈیولز کو, ڈیمنز کو, تمام جو موکلوں کو, ہر ایک چیز کو خدا کی قدرت کیسے معلوم ہوگی؟ کلیسیا کے وسیلہ سے. کس کے وسیلہ سے؟ کلیسیا کے وسیلہ سے. کلیسیا کے وسیلہ سے. یہ ہمیں مینڈیٹ دیا گیا ہے. We are commanded to threat Satan. We are commanded, ہمیں حکم ہے کہ ہم ابلیس کو دھمکی دیں, ہم اس کو پیچھے کریں. ویٹ نہ کریں کہ ابلیس آئے گا تو الزام لائے گا, پھر نہیں, جائیں اور جا کر اس کو اڑا کر رکھ دیں. اور لکھا ہے کہ اس ازلی ارادہ کے مطابق جو اس نے ہمارے خداوند یسوع مسیح میں کیا ہے. خدا کا ارادہ یہی ہے. اور یہ جو تصویر ہمیں نظر آتی ہے, زکریا میں واپس جائیں گے. آج ہم یہ پہلی 3-4 آیتیں ہی پڑھیں گے. اس کا توڑ کیا ہے؟ مسیح اور کلیسیا, دلہا اور دلہن, سر اور بدن جب ایک ہو جائیں گے تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ یہ سچویشن ڈیل ہو سکتی ہے. پھر اس نے مجھے یہ دکھایا, پہلے ایسے میں پڑھوں گا 3 باب, کہ سردار کاہن یشوع خداوند کے فرشتہ کے سامنے کھڑا ہے اور شیطان اس کے دائنے ہاتھ استادہ ہے تاکہ اس کا مقابلہ کرے. اور خداوند نے شیطان سے کہا کہ اے شیطان, خداوند تجھے ملامت کرے. ہاں وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے تجھے ملامت کرے. خدا تب ہی شیطان کو ملامت کرتا ہے جب وہ یروشلم کو قبول کر لیتا ہے. اور یروشلم کب مقبول ٹھہرتا ہے؟ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو زندہ, پاک اور خدا کو پسندیدہ ہے. یہی تمہاری معقول عبادت ہے. مقبول کب ٹھہریں گے, قبول کب کرے گا یروشلم خدا کو؟ جب یروشلم اپنی بدکاری سے پھرے گا. میرے ساتھ دیکھیں 2 کرونیکلز 2 باب کی 4 باب کی 7ویں آیت. 2 کرونیکلز 2 تواریخ 7واں باب. کلیسیا کیسے مقبول ٹھہرے گی؟ یروشلم کو کیسے قبول کرے گا خدا؟ 7:14 2 کرونیکل 2 تواریخ 7:14. تب اگر میرے لوگ جو میرے نام سے کہلاتے ہیں خاکسار بن کر دعا کریں اور میرے دیدار کے طالب ہوں اور اپنی بری راہوں سے پھریں تو میں آسمان پر سے سن کر ان کا گناہ معاف کروں گا اور ان کے ملک کو بحال کروں گا. ہاللیلویہ. اور لکھا ہے آگے, اب سے جو دعا اس جگہ کی جائے گی اس پر میری آنکھیں کھلی اور میرے کان لگے رہیں گے. ہماری دعائیں سنی جائیں گی. خدا ویٹ کرے گا کہ کہے تو صحیح, کہہ کے دیکھے, پوچھتے گئے, آنکھ اس کی اور کان اس کے ویٹ کر رہے ہیں. جیسے ہم اپنے منہ سے آدھی آواز نکالیں گے نہیں, خدا کہے گا اس کو دے دو اس کو, بلیس کر دو اس کو, دے دو اس کو, میرا بچہ ہے اس کو دو. خدا ویٹ کر رہا ہوتا ہے, لیکن اس کے لیے ہمیں تابعداری کی ضرورت ہے, خاکساری کی, دعا کی, دیدار کے طالب ہونے, بری راہوں سے پھرنے اور گناہ کی معافی اور ملک کی بحالی کی ضرورت ہے. اور پھر لکھا ہے کہ واپس ہم جائیں گے زکریا چیپٹر 3 میں, لکھا ہے کہ ہاں وہ خداوند جس نے یروشلم کو قبول کیا ہے, اے ابلیس تجھے ملامت کرے. یعنی صلیب کے باعث ابلیس ملامت ہو سکتا ہے. میرے عزیزو, آج اگر ہم چاہتے ہیں ہم کہ ابلیس کو ملامت کریں تو یسوع کے نام میں, یسوع کی صلیب میں کر سکتے ہیں.
اور لکھا ہے کہ کیا یہ وہ لکٹی، یعنی کہ کیا یہ وہ لکڑی، یا وہ جو اس کو لکٹی کے لیے خاص جو ورڈ ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ جو لکڑی کا حصہ جس کو آگ میں ڈالتے ہیں، لاگ، لاگ، ٹھیک ہے نا، کیا یہ وہ لاگ نہیں ہے، کیا یہ وہ لکڑی کا وہ ٹکڑا نہیں ہے جس کو آگ سے نکالا گیا؟ اور بائبل میں مکاشفہ 7ویں باب میں کیا لکھے گا؟ اس نے مجھے کہا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے یہ سفید پوشاکیں پہنی؟ کون ہے یہ؟ اس نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے برا کے خون سے اپنی پوشاکوں کو سفید کیا ہے، یہ اس بڑی مصیبت میں سے گزر کر نکل کر آئے ہیں۔ یہ لکٹی جو لکڑی جو ہے آگ میں سے نکل کر کیوں آئی ہے؟ کیونکہ یہ اس مصیبت میں آخری زمانے کی جو پرسیکیوشن ہے، یہ آخری زمانے کی جو ہے ٹریبولیشن ہے، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور کیا ہے کہ یہ آخری زمانے کی ٹریبولیشن اور ابلیس کا وہاں سے ریموول ساتھ ساتھ، یا پھر لکھا ہے کہ انہوں نے میلے کتارے کپڑے اتار دیے، کیونکہ ہم جب خادم لوگ یا ہم کلیسیا کے لوگ جب دنیا میں رہ کر کام کریں گے تو ہمارے کپڑوں پر چھینٹے تو پڑیں گے، ٹھیک ہے، ہمیں ہمارا لباس جو ہے وہ محنت والا لباس، کاہن کا لباس جو کہ، یا کسان کا لباس جو کھیت میں کام کر کے مٹی ہو کے پسینہ پسینے ہو کے واپس اندر ہو سکے، اس کو اب اتارو اور اس کو نئی سے نئی پوشاک، نفیس پوشاک پہنائی جائے۔ اور مصیبت سے یہ نکل کر اس آگ سے نکل کر آئے ہیں، اور ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ ابلیس وہاں سے ریموو کر دیا گیا، خدا کا فرشتہ کھڑا رہا کیونکہ ابلیس کو دنیا میں کک آؤٹ کر دیا گیا، اور لکھا ہے کہ نفیس پوشاک اس کو پہنائی جائے، اس کے سر پر امامہ پہنایا جائے، اس کی بدکرداری کو دور کیا جائے، اور اس پوشاک کو اس کو دیا جائے۔ اس کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا دو، اس کے پاؤں میں نئی جوتی پہنا دو، اور اس کو کیا کر دو؟ پوشاک دے دو۔ میرے ساتھ دیکھیں مکاشفہ کی کتاب، ادھر ہم اس آیت کے ساتھ ختم کرتے ہیں، نیکسٹ جو ہے وہ بھی باقی ہم سیکھیں گے۔ چیپٹر 3 اور اس کی 4 آیت لکھے کہ البتہ سردیس میں تیرے ہاں تھوڑے سے ایسے شخص ہیں جنہوں نے اپنی پوشاک آلودہ، وہ سفید پوشاک پہنے ہوئے میرے ساتھ سیر کریں گے، کیونکہ وہ اس لائق ہیں جو غالب آئے اسے اسی طرح سفید پوشاک پہنائی جائے گی، اور میں اس کا نام کتاب حیات سے ہرگز نہ کاٹوں گا، بلکہ اپنے باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اس کے نام کا اقرار کروں گا۔ خداوند خدا عزت و جلال پائے، یسوع کا نام جلال پائے۔ اور اقرار کیسے کرے گا؟ کیونکہ وہاں پر لکھے کہ وہاں پر خداوند بھی کھڑا تھا اور ابلیس بھی کھڑا تھا۔ ابلیس کو ریموو کر دیا گیا، پوشاک بدل دی گئی، ہمیں سفید پوشاک دے دی گئی، ہماری پرانی پوشاک اتار دی گئی، ہمیں جلالی بدن دے دیا گیا، ہمارے سروں پر تاج رکھ دیا گیا، ہمارے ہونٹوں کو جو ہے وہ خوشی کے نغموں سے بھر دیا گیا، ہمیں دینے کے لیے زندگی، کھانے کے لیے زندگی کے درخت کا پھل دیا گیا، پینے کے لیے زندگی کا پانی دیا گیا۔ اور پوشاک جب پہنائی گئی تو لکھا ہے کہ وہاں پر یسوع نے کہا کہ میں باپ اور اس کے فرشتوں کے سامنے اقرار کروں گا۔ امیجن کریں کہ سفید پوشاک کس کو پہنائی جاتی ہے؟ دلہن کو۔ دلہا جب دلہن کو کیا کرتا لاتا ہے تو اس کو کیا بنایا جاتا ہے؟ سفید پوشاک۔ اور آگے کیا لکھا ہے کہ دلہا دلہن کا جب نکاح ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایک بک میں سائن کرتے ہیں، اور وہاں پر کس کا ذکر ہے؟ ایک بک کا ذکر ہے، آمین، کہ میں اس کا نام کتاب حیات میں سے نہیں کاٹوں گا۔ اس طرح دلہے اور دلہن کا سگنیچر اس بک میں ڈال دیا جاتا ہے اور وہ ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے۔ وہاں پر ہماری شادی کی بات ہو رہی ہے، ہاللیلویا، آسمان میں شادی کی بات ہو رہی ہے کہ خداوند ہمیں سفید پوشاک دے گا، دلہن بنائے گا، سیر کرائے گا، اور اس کے نام کے ساتھ ہمارے نام کا سگنیچر کیا جائے گا، ہمارا نام لکھ دیا جائے گا، اور نکاح نامہ سائن کر دیتا جائے گا۔ ہمیں خداوند اپنی بادشاہی میں دلہن کے طور پر ایکسیپٹ کر لے گا، اور اپنے باپ اور فرشتوں کے سامنے ہمیں عزت بخشے گا، اور ہمارے نام کا اقرار کرے گا، اور خداوند کا جلال ہماری زندگی میں آ جائے گا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کو کیسے نیچے گزارنے کی ضرورت ہے؟ میرے جو خدا نے اتنا انتظام ہمارے لیے کیا ہوا ہے، اتنا کچھ خدا نے کیا ہوا ہے، اور ہم جو ہے وہ ہم اپنی چیزوں سے باہر نہیں نکل رہے، ہم اپنی دنیا داری سے باہر نہیں نکل رہے، ہمیں خداوند کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے۔ خداوند خدا آپ کو بڑی برکت دے۔ گاڈ بلیس یو، آمین، ہاللیلویا۔